अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अशर। नाज़रीन, आज मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की 72वीं बरसी है। 16 अक्टूबर 1991 को उन्हें शहीद किया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उनके कातिल गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। जबकि मुल्क के मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए हैं। उनकी वहाँ चीनी सदर से अहम मुलाकात होगी। इसके अलावा कुछ अहम मुआहदे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी और इसके अलावा सरमायाकारों से भी उनकी मुलाकात होगी। यकीनन पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा अफगान शहरियों की वापसी का अमल भी जारी है और नून लीग को भी 21 अक्टूबर को इकबाल पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन PTI को इजाज़त ना मिलने पर असद उमर की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में गज़ा की सूरत हाल का भी हम जायज़ा लेंगे। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद जो है वो अब 3000 से तजावुज़ कर गई है। गज़ा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि शहीद होने वालों में एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की भी है। हस्पतालों पर भी बमबारी की जा रही है। इसके अलावा जो दीगर वहाँ पर इमारतें हैं तो वो तो मलबे का ढेर बनकर रह गई हैं। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका ने भी अब इसराइल को फाइनल वार्निंग दे दी है। ईरान का कहना है कि अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो फिर अमेरिका को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लगता ऐसा है कि बात अब काफ़ी आगे निकल गई है, क्योंकि इसराइल अपनी हठधर्मी पर कायम है। आखिर दुनिया खामोश क्यों है? उस तरह से इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं इकदाम उठाए जा रहे, या फ़लस्तीन का उस तरह से साथ नहीं क्यों दिया जा रहा जिस तरह से देना चाहिए? क्या उम्मत मुस्लिमा की मफाहमत की पॉलिसी इसराइल को लगाम डाल सकती है? इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मुल्की सियासत की बात होगी। नून लीग को 21 अक्टूबर को इकबाल पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन PTI को नहीं मिली, जिस पर असद उमर ने PTI को जलसे की इजाज़त ना मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से इस सूरत हाल का नोटिस लेने का भी उनकी जानिब से मुतालिबा किया गया है। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर में अपनी सियासत को मज़ीद तेज़ करने के लिए इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं और पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर में जलसे की इजाज़त मांग ली है। 18 अक्टूबर को वो जलसा करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि ये इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी की जो ख़बरें हैं वो भी आजकल काफ़ी गर्म हैं और भरपूर तैयारियां नून लीग की जानिब से की जा रही हैं। कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ की वापसी पर मुख्तलिफ ऑप्शंस के हवाले से बात भी कर रही हैं कि उनकी वापसी पर आया उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उनके रिलीफ के इम्कानात हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ कल आवाम को एक बड़ी ज़बरदस्त खबर मिली कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये और डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। अब आवाम के जहनों में जो सवाल है वो ये है कि क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर महंगाई भी बढ़ जाती है, लेकिन जब कमी होती है तो उस तरह से कमी होती नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। फिर निगरान वज़ीर ख़जाना की IMF के सरबराह से मुलाकात भी हुई है। कुछ अहम बातें इस दौरान की गई हैं और एक ये खबर भी आई है कि गैस की कीमतों में 100% तक इजाफा करने की तैयारी भी की जा रही है। तो IMF की शराइत मज़ीद क्या सख्त होने वाली हैं और क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है, और साथ ही साथ मजमूई तौर पर जो मईशत है वो किस समत में जा रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, हम बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल की। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। आपको लगता है कि अब मुज़ाकरात से बात आगे निकल गई है और अब उम्मत मुस्लिमा की मफाहमत की जो पॉलिसी है वो इसराइल को लगाम नहीं डाल सकती, कुछ करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मफाहमत की पॉलिसी अच्छी चीज़ है। अमन होना चाहिए दुनिया में। हर किसी को अपने अकायद के साथ अपनी जगह पे अमन के साथ रहने का पूरा हक है। अगर इसराइली ये समझते हैं कि उनको हक है तो फ़लस्तीनियों को भी हक है। मुझे एक बड़ी तशवीश है कि मैं जिस वक्त ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा, तो आप यकीन कीजिए कि जितने भी वर्ल्ड मैप गूगल पे पड़े हुए हैं, मुझे कहीं पे भी फ़लस्तीन का नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आया, या इसराइल का नाम लिखा हुआ है या गज़ा स्ट्रिप के नाम से हाईलाइट किया गया है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक ऐसा खिता
جو پچھلے کئی دہائیوں سے اپنی پرامن زندگی گزارنے کے لیے کوشاں ہے، ہم نے اس کے نام کو بھی مٹانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی ہوئی ہیں، اور اب تک تو یہ تھا کہ دستاویزی طور پہ اس کا نام مٹانے کے لیے ہم جستجو کر رہے تھے یہ اسرائیل، اور اب اسرائیل باقاعدہ اس ہوم لینڈ کو جو ہے وہ کیپچر کر کے اور پورے کے پورے خطے کو اپنی آماجگاہ بنانا چاہتا ہے۔ جو مسلم ممالک اسرائیل کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، افہام و تفہیم کے معاملے پہ لے کے جائیں گے، چیزوں کو لے کے جائیں گے، لیکن ایک خوشائن بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ سمیت تمام مسلم ممالک اس بات پہ کنونس ہیں کہ جو نہتے فلسطینیوں پہ غزہ میں بمباری کی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے اور اس معاملے کو روکا جائے، نہیں تو پھر اگر فرنٹ کھل گیا، اگر یہ جنگ چھڑ گئی اور طوالت اختیار کر گئی، لیکن کاشف سوال یہی پیدا ہو رہا ہے، نہیں تو کب بہت بڑی تعداد میں وہاں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہ جو امریکی وزیر خارجہ کبھی سعودی عربیہ، کبھی مصر، کبھی دبئی، کبھی ادھر بھاگ، کبھی ادھر بھاگ، کبھی چین سے ترلے مار رہے ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید یہ جنگ بندی کے معاملے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن میرا جو ہنچ ہے یا میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حماس کے رہنما کہہ چکے ہیں کہ اسرائیلی وردیوں میں ملبوس امریکی شہری جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید یہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے سیف زون کا راستہ لینے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے تو پھر غائبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اسرائیل جو مرضی کر لے، غزہ میں جو ہو رہا ہے، نہتے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پورے کے پورے خاندان جو ہے وہ مار دیے گئے، اور اتنی بڑی منافقت، اتنی بڑی دو نمبری اسرائیل نے کی کہ پہلے خود اعلان کیا کہ آپ مغربی غزہ کے حصے میں چلے جائیں، اور جب لوگوں نے وہاں پہ نقل مکانی شروع کی تو ان کے اوپر بمباری شروع کر دی گئی۔ ہسپتال نہیں چھوڑے گئے، سکول نہیں چھوڑے گئے، بچے نہیں چھوڑے گئے، یہ صرف اور صرف وہاں پہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بیٹھے ہیں وہ صرف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے 1000-2000 لوگ مارے گئے ہیں تو ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں، لیکن مسلمان اس معاملے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ طوالت اختیار نہ کرے، لیکن اگر حماس نے اپنا فرنٹ کھول دیا تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ طویل ہوگی اور پھر اس کے کنکلوژن تک جو ہے وہ ایکسلیشن جو ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا منور، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ منافقت نظر آ رہی ہے اس معاملے میں، اور اسرائیل کو کیسے لگام ڈالی جا سکتی ہے؟ کچھ اس کا حل نظر آتا ہے آپ کو؟ حل ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ حل ممکن نہیں ہے۔ آج جتنے بھی تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں وہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ وہ یورپ اور امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کرنے جا رہے ہیں، تو پھر دیکھیے گا کہ کتنے دن تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ لیکن مجھے یہ صرف خوش فہمی ہے، اس طرح کا فیصلہ کرنے کی طاقت شاید عرب ممالک میں نہیں ہے، نہ ہی وہ اتنی جرأت کا مظاہرہ کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ پرائی آگ کو اپنے گھر میں کوئی بھی نہیں لے کے آتا ہے، یہ ان کے جو مذمتی قراردادیں جو ہیں نا وہ صرف بیانات کی حد تک ہی ہیں، اس سے آگے بڑھ کے وہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ ایران کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ ان کے حمایت یافتہ گروپس موجود ہیں تو ایران کسی قدر وہاں پہ ان کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور اگر یہ ان کی کارروائی جاری رہی تو اس صورت میں وہ رشین سپورٹ بھی ان کو مل سکتی ہے تھوڑی بہت، اور چائنا کی اخلاقی امداد بھی وہاں پہ پہنچ سکتی ہے۔ اگر یہ دو بڑے ممالک یہاں پہ اپنے خطے میں جو ان کے انٹرسٹ ہے ان کو دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا آگے قدم بڑھایا انہوں نے، تو پھر یقینی طور پہ وہ یہ جنگ طوالت بھی پکڑے گی اور دونوں فریقین کا نقصان بھی بڑھے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، یہ الٹیمیٹلی اس بات کو یہ جتنا بھی لڑیں گے ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا، اور آج چونکہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے اور اس کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا سکتا ہے، تو اس کو یہ اپنا لیڈنگ رول پلے کرنا چاہیے جس کے بھی امکانات بڑے محدود ہیں۔ فی الحال یہ فلسطینی اسی طرح پسے، اسی طرح مار کھائیں گے، اسی طرح وہ لاشیں اٹھائیں گے، اور اسی طرح ان کی عورتیں اور بچے زخموں سے چور ہو کے اپنے پیاروں کی یاد میں آنسو بہاتے رہیں گے، اور ہمارے جیسے بہت سے ملک وہ اس بات پہ ہمدردی کا اظہار کریں گے۔
فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی مذمت کریں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگ رہا کہ فی الحال کوئی دوسرا ملک اس سے بڑھ کے کوئی اقدام کرے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس منافقت کی پالیسی میں مذاکرات کی کوئی امید ہے یا یہ آپ کو جنگ آگے بڑھتی ہوئی طوالت پکڑتی نظر آ رہی ہے؟ شمائلہ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے منافقت تو چھوڑ دیں، حقیقت سے بھی دور ہے نا ہم. چلے اس کی تو منافقت ہے اسرائیل کی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں، حقائق سے برعکس باتیں کرتے ہیں ہم. آج کاشف نے بھی یہ بات بول دی جو انٹرنیشنل میڈیا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں خبر یہ چل رہی ہے کہ حماس کا حملہ، اسرائیل کا جوابی حملہ، دو اسٹیٹ کے درمیان، باول تو فلسطین کو اسٹیٹ کی درجہ حاصل نہیں ہے، لیکن کچھ سال پہلے یعنی 7-8 سال پہلے اس کو یو این او میں ایک درجہ دے دیا گیا تھا جب محمود عباس والا ایک معاملہ آیا تھا اس کے اندر. ادروائز اس کا اسٹیٹس نہیں ہے، لیکن ابھی ہے تھوڑا کہ جی اس پہ بات ہو سکتی ہے. مگر دنیا بھر میں خبر کیا ہے؟ حماس کا حملہ یہ اسٹیٹ کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے. فلسطین کا نام کہیں سنا ہے آپ نے کہ فلسطین کے صدر نے کوئی بات کی ہو؟ ایک دو جگہ آتا ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ کہ فلسطین کے سفیر غصے میں آ گئے، رو پڑے یا کیا ہو گیا. یہ نہیں، یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. حماس تو ہے ٹھیک ہے، ایک بڑا اس گروپ ہے، مگر ہمیں فلسطین کی بات لانی پڑے گی بیچ میں کہ فلسطین کا جھگڑا. اور یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا بہت ساری، یہ 3 جنگیں ہو چکی ہیں اسرائیل سے. ابھی تو حماس یا غزہ کی پٹی کے اوپر پھڈا چل رہا ہے یا صرف فلسطین سے. یہ 3 سارے عرب ممالک نے، ایجپٹ، جارڈن اور پتہ نہیں کس کس نے 1948، 67، 73 کے اندر وار ہوئی ہے، سب ہارے اپنی گولان کی پہاڑیوں کا پڈا آ گیا تھا، شام کا اور لبنان کا. یہ سارے حقائق ہیں، حقیقت ہے. کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. کئی دفعہ حملے کیے انہوں نے. اب اس میں آ جاتی ہے جذبات کی بات. دیکھیں حکمت کے بغیر، میں بار بار یہ ہم تو یہ بولتے ہیں، ہم نے پڑھا یہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک غزوہ میں تیر اندازوں کو اور ان کو کہا تھا یہ پوزیشن مت چھوڑنا جب تک ٹل فردر آرڈر، جب تک دوسرا آپ کو احکام نہ آئے. جب وہ مال غنیمت اور دوسرے معاملات آئے انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑی. وہ جیتی ہوئی جنگ جو کیا ہوا تھا اس کے نتائج بالکل برعکس ہو گئے تھے، تبدیل ہو گئے تھے. حکمت کے بغیر اگر ہم کچھ کام کریں گے کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں، فرض اسرائیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان حالات میں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب اس طرح کی باتیں کریں گے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں، یوں کیا. اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو حکمت سے کام لیتے ہیں. غیبی مدد بھی ان کو آتی ہے کہ جو حکمت سے آگے لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. غزہ، فلسطین میں صرف غزہ تھوڑی ہے، اور بھی علاقے اور بھی ساری چیزیں ہم ان کو بھولے ہوئے. ساری اور فلسطین والی کوئی بات نہیں ہو رہی. ایک انہوں نے یہ ثابت کیا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کہ جناب ایک گروپ نے اس پہ حملہ کر دیا. ہم بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں بار بار. بھائی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کا ایک معاملہ ہے 1948 سے ایک چل رہا ہے جب سے اسرائیلی وہاں پر آئے. پناہ گزین تو اسرائیلی تھے وہاں پر. ہم نے اپنی زمینیں بیچ کے ان کو گھر کا مالک بنا دیا. آج فلسطینی پناہ گزین ہے. اس کے اوپر بات کریں گے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں جناب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس طرح کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. اور شمائلہ صرف فلسطین میں مسلمان نہیں رہتے، اسرائیل کے ہر اسٹیٹ میں رہتے ہیں. ان کے دارالحکومت تل ابیب کے اندر رہتے ہیں مسلمان. یہ یروشلم کے اندر رہتے ہیں. بیت المقدس کی ایک ایک نماز میں اتنے نمازی ہوتے ہیں الحمدللہ جیسے ہماری عیدگاہ میں عید کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے نمازی. ایسا نہیں ہے کہ بیت المقدس میں اور صرف بیت المقدس کے اراؤنڈ میں ہی 5-6 جگہ ہماری مساجد ہیں، سب بھری ہوتی. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ حکمت عملی کا. سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ صلیبی جنگ کا بادشاہ کہلاتا ہے، یہودیوں کو مسلمانوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا ہمارے صلیبی جو عیسائیوں نے پہنچایا. آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم دور کیوں کھڑے ہوئے. تو یہ حکمت سے کام لیتے ہوئے ہمیں سارے کام کرنے ہیں اور فتح اور نصرت ہم ہی کو ہونی ہے. لیکن جب حکمت چھوڑیں گے ہم تو یہ سنت موجود ہے تو ہمارے نتائج چینج ہوتے جائیں گے. حکمت سے چلیں تو اس مسئلے کا کچھ حل نکل سکتا ہے. ہم بھی دعا گو ہیں کہ جو یہ مسئلہ ہے وہ جلد از جلد حل ہو، کیونکہ بہت بڑا جانی نقصان ہو چکا ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نون لیگ کو تو 21 اکتوبر کو اقبال پارک میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت نہیں ملی تھی، جس پر اسد عمر کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے. اس معاملے پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे नून लीग को तो 21 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन पीटीआई को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त नहीं मिली थी, जबकि पीपल्स पार्टी ने लाहौर में एक जलसे की इजाज़त मांग रखी है। अब देखना होगा कि वो इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। मुनव्वर साहब, असद उमर का जो एक मौक़िफ़ है कि जब पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये उन्होंने एक चौराहा जो है उसको चूज़ किया था अपने जलसे के लिए, तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने उनको ये कहा कि भी आप कोई ग्राउंड जो है वो पसंद कर ले जिससे लोगों की आमदोरफ्त मुतासिर ना हो। आप मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहते हैं अब वहाँ पे कर ले, आप किसी और ग्राउंड में करना चाहते हैं अब वहाँ पे कर ले, लेकिन ये है कि सड़क के ऊपर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और पीपल्स पार्टी वालों को भी यही कहा कि भी आप भी कोई ग्राउंड पसंद कर ले जहाँ पे आप अपने जलसा के इंतजामात कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इजाज़त मिल जाएगी। तो फिलहाल पीटीआई ने कुछ इस तरह का इंतज़ाम नहीं किया कि भी उन्हें कोई ग्राउंड, मीनार पाकिस्तान पहले उनकी फेवरेट ग्राउंड हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो शायद वो समझते हैं कि भी उनके लिए ये जगह मुनासिब नहीं रही, तो इसलिए वो मीनार पाकिस्तान की जलसागाह जो है उसको पसंद नहीं कर रहे। कोई और दूसरा ग्राउंड उनको अभी कोई पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उनका मामला डेफर चल रहा है। लेकिन ये रूल उन्होंने सबके लिए रखा, किसी एक जमात के लिए नहीं रखा। यानी मना नहीं किया है, जगह की तब्दीली का कहा है, मना नहीं किया जगह, जी मना नहीं किया। उन्होंने कहा है कि भी रोड के ऊपर जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, आप कोई इस तरह का ग्राउंड, खुली जगह उसको सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आप जलसा करना चाहते हैं, आपको इजाज़त मिल जाएगी। ये वाली बात कही गई है। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्होंने मीनार पाकिस्तान भरने की तैयारी कर ली है। ये हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, शायद आप दोबारा करनी पड़ रही। पहले मेरी अपनी कोई इस कदर तैयारी नहीं थी और अपना फरहान साहब ने ये लुकमा दिया था कि भी कितना बड़ा जलसा होगा, तो आज फरहान साहब की फरमाइश पे मैं ख़ास तौर पे उनको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। और जिस तरह के हमने पहले भी बात की थी कि ये अगर काउंसलर लेवल के ऊपर उन्होंने कारकुन इकट्ठे करने का काम शुरू किया तो फिर ये तारीखी जलसा हो सकता है। तो यहाँ पे मरियम नवाज साहबा ने ये टास्क जो है वो खुद लिया और शहर के जितने भी काउंसलर हैं उनके साथ बारी बारी मुलाकात किया और हर काउंसलर को ये टास्क दिया गया कि वो कम से कम 500 बंदे जो है वो लेके तो वो जाएगा। लेकिन मुनव्वर, आप ही की बात है, आपने बताया था कि अब वो जो पार्क है वो छोटा हो गया तो उसको भरना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल मैं पूरी डिटेल के साथ इसके ऊपर आ रहा हूँ जी। ऐसा नहीं है कि मैं अब बात अधूरी छोड़ के निकल जाऊंगा। यहाँ पे अभी उसके साथ उन्होंने एमपीएज और एमएनएज की भी ड्यूटी लगा दी है कि वो काउंसलर जो गाड़ियों का इंतजाम करेंगे वो उन गाड़ियों में जाएंगे। कोई बंदा, कोई एमएनए, कोई एमपीए ना किसी अपनी क्रूजर पे ना अपनी किसी कार पे वो वहाँ पे नहीं जाएगा, बल्कि वो जिस बस में कारकुन जाएंगे उसी बस में वो सवार होके जाएंगे वहाँ पे। तो लाहौर में 200 और 250 के दरमियान की फिक्र है काउंसलर की। अगर एक काउंसलर के ज़िम्मे 500 लोग पढ़ते हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि 1 लाख के करीब जो है लोग तो ये काउंसलरों के ज़िम्मे ही पड़ गए। और ये दूसरा मामला ये है कि भी ये सिर्फ लाहौर से बंदे नहीं इकट्ठे कर रहे, इसके अलावा भी वो दूसरे अजला से भी लोग आ रहे हैं। और 2 बजे तक का टाइम दिया गया कि वो मीनार पाकिस्तान इकट्ठे हो जाए। और यहाँ पे जो नई इतला जो आई है वो अपने नाजरीन से शेयर करना चाह रहा हूँ कि पहले ये प्लान था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और यहीं से वो चॉपर पे बैठ के तो जलसागाह पहुंचेंगे। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इतला ये है कि वो या नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। उसके बाद फिर वो लाहौर आके जलसागाह में पहुंचेंगे और अवाम से खिताब करेंगे। ये वाला मामला तो, और इस टाइम पे कराची से लेके तो गिलगित बल्तिस्तान तक हर जगह पे जो उनकी लीडरशिप है, जो उनकी तंजीम है, वो बंदे इकट्ठे करने की वो उनकी ड्यूटियां लगी हुई है। और ये सबको ये कहा कि वो ट्रेन में आएंगे, बस में आएंगे, कोई बंदा अपनी कार में नहीं आएगा। और जो गाड़ियां आएंगी उनकी जियो फेंसिंग होगी और उन गाड़ियों में ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जिसके जरिए पता चल सकेगा कि किस बस में कितने लोग थे, किस काउंसलर के साथ कितने लोग आए, किस एमपीए एमएनए के साथ कितने लोग आए, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक टिकटों की वो तकसीम होगी। तो ये मुझे लग रहा है कि अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने 10 लाख लोगों का दावा किया था,
شاید یہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بھی اکٹھے کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب ایک سوال آپ سے. خورشید شاہ کا ایک بیان ہے کہ نواز شریف کی واپسی ریڈ کارپٹ نہیں، نون لیگ نہیں، کوئی اور بچھا رہا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کیا سندھ سے بھی قافلے روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے؟ آپ ذرا ہمیں بتائیں. تو شمائلہ بالکل میں یہ جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ حمزہ شہباز ظاہر ہے کہ وہ بھی فیلڈ میں آ گئے، کل بھی انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا، تو یعنی اب ایک بہت پرانا ڈائلاگ ہے کتنے آدمی تھے، تو اب وہ والی کاؤنٹنگ شروع ہوگی کہ بھئی کتنے آدمی. اور سندھ میں بھی ہو رہی ہے، کیونکہ کل بشیر میمن، نیال ہاشمی وغیرہ نے ریلوے ٹریک کا بھی ایک وہ جو ان کا یہ امپریشن تھا کہ بھئی جو ٹرین اسپیشل جائے گی اس کے لیے تیاریوں کے سلسلے میں، اور مختلف چھوٹے ضابطہ مہم. آج بھی شاید کورنگی کے اندر ایک جلسہ ہے، ایک وہ لائٹس کا بھی تھا، اور آج ایک پریس کانفرنس بھی تھی جو قانونی پہلو ہے اس کے بارے میں. یاسین آزاد جو کہ مسلم لیگ نون جوائن کیے، سپریم کورٹ بار کے وہ سابق صدر ہیں، انہوں نے بھی کہ قانون پہلو بتانے کے لیے کہ ان کی واپسی پر کیا ہوگا. خورشید شاہ صاحب بالکل کہہ سکتے ہیں، وہ ابھی اپنی لیڈرشپ کے خلاف کچھ کہہ نہیں پا رہے، تو کہیں نہ کہیں تو وہ کہیں گے کہ بھئی کس طرح سے معاملات کہ بھائی ریڈ کارپٹ کوئی اور بچھارا. یہ بات چلتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ تھوڑے ناراض ہیں خورشید شاہ صاحب. صرف نواز شریف صاحب سے نہیں، وہ اپنی طرف والوں سے بھی ناراض ہیں. اور پھر ایک آدھ مرتبہ انہوں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس پہ پارٹی نے، میری اطلاع کے بعد پارٹی نے ان سے اس بارے میں بات بھی بعض بھی کی تھی. تو ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ان کا رائٹ ہے یہ ساری باتیں کرنا. اور میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں اس کی وطن واپسی نواز شریف کی، وہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ ساری چیزیں آ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ان کی. اور وہ جو باقی ہے کہ جی ریسپشن ہو، بہت بڑا جلسہ ہو، اب وہ پھر ہے کہ ظاہر کا ہر آدمی چاہتا ہے شو کرنا. لیکن جو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا، تحریک انصاف والے کی اجازت نہیں دی، تو بٹ صاحب نے بالکل صحیح بات بتائی. یہی ہوتی ہے صورتحال، کراچی میں بھی یہی ہے. ابھی ایک آئی آئی تھنک کہ 12 نومبر کی ڈیٹ ہے وہ، اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب ہمیں ملینیم مال کے سامنے جو ہے، جہاں پہلا ان کا بڑا ایک ریسپشن ہوا تھا بہت جب 2018 میں بھی، اور وہاں 3-4 بڑے بڑے اجتماعات ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا جی ملینیم مال کے اوپر ہمیں دی جائے. ظاہر نہیں ملے گی پرمیشن، اور ان کو کیا، کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی بھی مانگے، ایم کیو ایم بھی مانگے تو نہیں ملنی چاہیے. ایم کیو ایم بھی اپنے جلسے ملیر میں انہوں نے ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر کیا، اور یہ اورنگی ٹون میں کل ان کا ایک جلسہ تھا، وہ بھی انہوں نے گراؤنڈ میں کیا. گراؤنڈ میں ہونا چاہیے، اسٹیبلش کر دینی چاہیے یہ بات کہ کوئی بھی ہو اس کو جی روڈ پر نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی انہوں نے روڈ پہ ہی مانگی ہے، اور یقیناً وہ نہیں ملے گی تو پھر وہ وہی بات آئے گی کہ ایک پولیٹیکل ایک چیز آئے گی. مگر یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو، اسد عمر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے والد جس رجم میں تھے نا، اور وہ جس رجم کے اندر کام کرتے تھے، تو پیپلز پارٹی کو 79 سے 86 شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے استقبال تک کوئی پرمیشن نہیں تھی. 92 سے 95 یا 6 تک ایم کیو ایم کوئی جلسہ نہیں کر پاتی تھی. پھر انہوں نے ایک امریکہ کے حوالے سے ریلی نکالی تھی، اور یہی مسلم لیگ نون کے ساتھ 2018 کے بعد کئی دفعہ ہوا تھا. تو پالیٹکس کے وہ اصول سیکھیں، اور ابھی بھی ان کو چاہیے اسد عمر صاحب کو جب یہ ایسی باتیں کرے انیشیٹ کرے، اور اپنے چیئرمین سے بولے کہ جناب یہ ہمیں پولیٹیکل ڈائیلاگ میں جانا چاہیے. ہمیں اے آر ڈی، ایم آر ڈی اور یہ اے پی ڈی ایم، پی ڈی ایم کی بات، اس طرح کی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ سیاستدانوں کو اکٹھا کریں، سیاسی رنگ اس کو نہ دیں. کاشف ذرا آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیے گا، نواز شریف کی واپسی کے دن قریب آ رہے ہیں، قانونی طور پر ماہرین کیا رائے دے رہے ہیں؟ جیسے کہ ابھی منور نے بتایا کہ پلان چینج کر لیا گیا ہے، پہلے وہ اب لاہور نہیں، پہلے اسلام آباد جائیں گے، پھر اس کے بعد لاہور آئیں گے. دیکھیں جی، مینار پاکستان تحریک انصاف کا فیورٹ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، اب نون لیگ کا فیورٹ گراؤنڈ بن چکا ہے. میری دعا ہے کہ یہ فیورٹزم جاری رہے، اور اس ملک میں معاشی اصلاحات ہوں، سیاسی اصلاحات ہوں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دوبارہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانا پڑے، اور مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی کی بات کرنی پڑے. نون لیگ اقتدار میں آئے، یہ فیورٹزم کا رومانس جو ہے وہ جاری رہے، اور معاشی اصلاحات ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، ایک طرف پبلک گیدرنگ جاری ہے، دوسری طرف قانونی مسائل جو ہیں وہ رکاوٹ میں ہے. اور اب نون لیگ کے جو ماہرین قانون ہیں، انہوں نے انہیں بتایا ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ جا کے جلسہ کریں گے تو مسئلہ بنے گا، کیونکہ آپ تو 4 ہفتے کی بیل لے کے گئے تھے، 4 سال بعد واپس آ رہے ہیں. جب گئے تھے تو پلیٹ لیس گر رہے تھے،
جب پلیٹلیٹس گر رہے تھے، اب آپ واپس آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ روبہ صحت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دے. تو اب جب سپریم کورٹ آئیں گے، پروٹیکٹیو بیل لیں گے، اس کے بعد جا کے جلسہ کریں گے، اس کے بعد جا کے پھر قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، اور پھر وہ قانون کا ایک معاملہ شروع ہو جائے گا، کیسز کا معاملہ شروع ہو جائے گا. ان اینی کیس دیکھیں، آپ کو عدلیہ کو فیس کرنا ہے، اپنے کیسز کو فیس کرنا ہے، اور اس کیسز میں سے بری ہونا ہے. اس کے بعد ہی آپ کی پولیٹیکل موبلائزیشن اور موبلٹی شروع ہوگی. ٹھیک. اور کوئی بھی ایسا حربہ نہیں کارگر ثابت ہو پا رہا کہ آپ کو قانون کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ نہ کرنا پڑے اور آپ جائیں اور مینار پاکستان جلسہ کریں، اس کے بعد آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بھرپور طریقے سے جاری کر دیں. یہ تو قانون دیکھیں گے کہ اگر سپریم کورٹ کے سامنے وہ آتے ہیں تو سپریم کورٹ کیا بیہیو کرتی ہے. یہ تو قبل از وقت ہے کہ عدالت ان کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے. لیکن چونکہ میرے بھائی خوش ہیں، میں ان کی خوشی میں خوش ہوں منور بھٹ صاحب کی کہ نون لیگ فیورٹ جماعت ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح مینار پاکستان فیورٹ گراؤنڈ ہے، ایسے عدلیہ سے بھی ان کو فیورٹزم ملے گا اور وہ لیول پلینگ فیلڈ پہ جائیں گے. لیکن یہاں پہ فیورٹزم کب نفرت میں بدل جائے پتہ نہیں لگتا. جو کل تک کے فیورٹ تھے آج پابند سلاسل ہے، اور جو کل تک پابند سلاسل تھے آج فیورٹ ہے. اللہ کرے یہ فیورٹزم ہونے کا جو ہے رومانس یہ ختم ہو، اور لوگ عوام کی اس سپرمیسی کو مانے اور حقائق کی سپرمیسی کو مانے اور اس ملک پہ حکمرانی کریں. اور خورشید شاہ صاحب نے جیسے کہا کہ ریڈ کارپٹ کوئی اور بچھا رہا ہے، خورشید شاہ صاحب نے یہ باتیں ایسے نہیں کہیں. امتیاز بھائی والے مانے نہ مانے، شاہ صاحب کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کی وجہ سے زرداری صاحب سے کافی عرصہ ان کی ناراضگی بھی رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جو ووٹرز ہیں نا وہ بڑے وفادار ہیں، وہ نہیں بدلیں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی ہے، کیا عوام کے نصیب میں کچھ ریلیف ہے یا نہیں، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی ہے، لیکن کیا اس کا ریلیف عوام کو ملنے والا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں 100% اضافہ کیا جائے گا. امتیاز صاحب، یہی سوال ہے ہر طرف کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے، جب سستا ہوتا ہے تو پھر سستی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا دیکھیں سوال ہے، اس کا جواب بھی ایک ہفتے کے اندر مل گیا. ایک تو یہ کہ کمشنر اور جو ہمارے ادارے کے اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی ہدایت پر پوری ایک ٹیم ایکٹیو ہے اس معاملے میں، اور اگر وہ کنٹینیو رہی تو بہتر آئیں گے. لیکن آج جو ڈالر تھا وہ تھوڑا اسٹیبل ہوا ہے، ایک ہوا ہے، تو میرا خیال ہے یہاں کوئی گڑبڑ کرنے کی ابھی کوئی معاملہ چل رہا ہے. اس کو نہیں، آج جو ڈالر میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو فوری چیک کر لینا چاہیے ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کمشنر نے ایک دفعہ کیا، ہماری خاتون اسسٹنٹ کمشنر ہیں ساؤتھ کی، وہ کل وہ پوری طرح ایکٹیو رہیں، وہ خود گاہک بن کے گئیں پوری، انہوں نے گوشت کی مارکیٹ انہوں نے سیل کری فوراً. دودھ کی دکانوں پہ جہاں جہاں نہیں اس طرح سرکاری قیمت پہ فروخت ہو رہے، بہت ایکشن لیا. 200 پہ آ گیا، 200 پہ آ گیا. بہت ساری جگہ پہ ابھی بھی جو گھروں پہ سپلائی 230 220 کر رہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جب ڈنڈے نے کام کرنا شروع کیا تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اور پوری دنیا میں شمائلہ، یہ میں کہتا ہوں اس مہنگائی کے ذمہ دار میں اور آپ بھی ہیں، ہم میڈیا کے لوگ بھی ہیں. کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اس کی بیس لیس ہم دیتے ہیں، خدشہ اس کے بڑھنے کا خدشہ. مثال کے طور پہ ایک کارٹیل میں نے اپنے آفس میں بھی اور میں اپنے دوستوں کو بھی میرا اس بارے میں اختلاف ہوا ہے. مثال کے طور پہ مال بردار ٹرک جو والے ہیں ان کے اوپر وزن کم کرنے کا کیا گیا، 70 ٹن کے اوپر لائے، وہ 30 ٹن لے کے جاتے ہیں. روڈوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، روڈ تباہ ہو جاتے ہیں سارے. دنیا بھر میں ایک فکس کیا جاتا ہے اتنا وزن ہوگا، وہ ڈبل لے کے جاتے ہیں. انہوں نے دھمکی دے دی جب ان کو پابند کیا گیا کہ جناب ہم تو گندم نہیں اٹھائیں گے. تو گندم کا ایک ٹھیکیدار جو کہ فلور مل ایسوسی ایشن کا بھی ذمہ دار ہے، صرف آٹا مہنگا کرنے کے لیے اس نے خبریں چلوائیں، ہمارے اپنے دوستوں سے خبریں چلوائیں کہ جناب انہوں نے گندم اٹھانے سے انکار کر دیا ٹرک ہولڈر جو ٹرک آنر سے، تو اس لیے گندم 120 تک جائے گی. اور اس کا مطلب ہے آٹا 170. میں تو اسی وقت کہا دوستوں اس کو ایسے بندوں کو گرفتار کیا جانا چاہیے. دنیا بھر میں صرف یہ جو سبزی اور یہ جو ہمارا جو ملک آئٹم ہوتا ہے اب دنیا بھر میں تو پیک ہوتا ہے، ورنہ یہ فیول سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا.
آٹا، یہ آٹا، گھی، چینی، دال، یہ ساری چیزیں مہینے مہینے کا اسٹاک ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم جب بڑھتا ہے بڑھا دیتے ہیں. اس کے اوپر صرف یہی ہے کہ ڈنڈا 11 کا کھلاڑی کام کرتا رہے اور وہ کام کرے. آپ یہ دیکھیں سارے قابو میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا کاشف، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، ایک تو کیا مہنگائی میں کمی کی کوئی امید ہے؟ دوسرا ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے سے جو کرائے ہیں وہ کم نہیں ہوتے ہیں. یہ بڑا معاملہ آج کل مسافروں کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کرائے میں بھی تو کمی کی جائے. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ دیکھیں شمائلہ، جس طریقے سے نگران حکومت کام کر رہی ہے، یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ گریجولی ان تمام لوازمات کو نیچے لے کے آئے جن کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. ڈالر نیچے آ گیا، پیٹرول نیچے آ گیا. یہ دو مین چیزیں ہیں کہ جس سے آپ فوری طور پر مہنگائی کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے پیٹرول کو نیچے کیا، کیا آپ کے ضلع انتظامیہ ٹرانسپورٹرز کو کہہ کے کرائے نیچے کروا رہی ہے؟ اور اگر کروا رہی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کروا رہی ہے یا نہیں کروا رہی؟ دیکھیں اصل ایشو یہ ہے امپلیمنٹیشن کا. پاکستان میں ایک ہی ایشو ہے اور وہ ہے امپلیمنٹیشن کا. وہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہو، وہ ریلیف کی امپلیمنٹیشن ہو، وہ وسائل کی امپلیمنٹیشن ہو، یہاں پہ مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. یہ جو سرکاری بابو دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پہ اپنے اپنے ضلعوں کے ٹرانسپورٹر سے، ان کو چاہیے تھا آج مذاکرات کرتے اور آج ٹرانسپورٹر سے کرائے کم کروانے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کرتے اور اس کے بعد ان اے سیز کو کہتے کہ جائیں جا کے مانیٹر کریں، چیک کریں کہ یہ کرائے نیچے ہوئے کہ نہیں ہوئے. چیلنج 15 دن کے لیے ہی ریلیف صحیح، آنے والے 15 دن میں کیا بنتا ہے یہ تو اللہ کو پتا، لیکن اس 15 دن کا جو ریلیف ہے وہ تو عوام کو پاس آن کریں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے سٹاک کیے ہوتے ہیں. اب 40 روپے لیٹر تیل گر گیا، جن کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے یا وہ سیل سلو کر دیں گے یا وہ پیٹرول دینا بند کر دیں گے. بالکل. اچھا، اگر ٹرانسپورٹر 40 روپے لیٹر تیل نیچے گیا ہے، جب 20 روپے اوپر گیا تو کرائے بڑھائے تھے، اب نیچے آنے چاہیے. تو یہ ایک میکانزم ہے، اس میکانزم کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. اب رہ تو صرف یہی بات گئی ہے کہ ہم آرمی چیف صاحب سے گزارش کریں کہ سر جس طریقے سے آپ ڈالر کو نیچے لے کے آئے، سونے کو نیچے لے کے آئے، یہ پیٹرول میں ریلیف آیا، خدا را کوئی ایسا میکانزم کرے کہ یہ سرکاری بابو جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈی سیز اور اے سیز اور مراد لے رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن کریں کہ یہ جائیں جا کے عوام کو ریلیف دیں. اب تو یہی ایک اثر رہ گیا کیونکہ کوئی بندہ خود سے منشا سے تو کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا منور، حکومت نے تو اپنا کام کر دیا، پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے، بڑی کمی ہے. اب آگے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عوام کو کیسے ریلیف ملے گا؟ دیکھیں شمائلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں. میں نے پچھلے منڈے کو آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ 50 روپے تک جو پٹرول کی فی لیٹر قیمت کم ہو رہی ہے تو 40 ہوئی ہے، 10 روپے ابھی انہوں نے روکے ہوئے. تو میں نے اپنے ذرائع سے بات کی تھی. کافی ہے ہمارے لیے، بہت. اچھا، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا، پچھلے ہی منڈے کو یہ بات ہوئی تھی کہ پٹرول کی قیمت جو ہے 50 روپے لیٹر تک کم ہونے جا رہی ہے. صحیح. تو 40 ہوئی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی آج پنجاب حکومت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے تمام کیبنٹ ممبران کو اور آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری اور دوسرے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز ہیں ان کو بٹھایا ہوا صبح سے. میں نے کہا جی کہ پٹرول اب کم، اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، تو اب جو چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ پٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے بڑھی تھی، ان کو ریورس کرنے کے لیے بھی آپ بتائیں کہ بھی کیا ہونا چاہیے. تو ابھی یہ کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی ہے، تو مجھے یہ گمان ہے کہ تھوڑی دیر تک پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی نہ کوئی پالیسی بیان اور لائحہ عمل سامنے آ جائے گا، جس کے تحت اب وہ چیزوں کو جن چیزوں کی قیمتیں بڑھی تھیں ان کو ریورس گیئر لگانے کے لیے وہ اپنی پالیسی کا اعلان کر دیں گے. تو جس کے بعد یقینی طور پہ مزید عوام کو تھوڑا بہت ریلیف ملے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی پٹرول کی قیمت کم ہونے سے عوام جو ہے ان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. ابھی یہ مزید نیچے جانا چاہیے اور ڈالر بھی نیچے جائے گا. ٹھیک ہے منور، وقت ختم ہو گیا، تھوڑا بہت وقت درکار. ہاں بہت معذرت ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اور بالکل آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور بات وہی ہے کہ حکومت تو چلیں عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے آگے کی ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.